अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट हमना नवाज और आप देख रहे हैं नावल डायरी। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूं सुमेरा हमीद के कलम से तहरीर करदा नावल रूह यारम की एपिसोड 1। नावल की स्टोरी एक ऐसी लड़की के गिर्द घूमती है जिसकी पैदाइश पर बहुत से नाजेबा वाक़यात हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी फैमिली उसे मनहूस समझती है। कहानी हमारी दोस्ती, मोहब्बत और कॉमेडी से भरपूर है। बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है। सो शुरू करते हैं। जी, हमारे नावल का नाम है रूह यारम और लिखा गया है सुमेरा हमीद के कलम से। पहली किस्त है आज की हमारी। इश्क एक दास्तान है, मोहब्बत के इसरार की, अनवार के क़याम की, अमरहा और आलियान की। अमरहा और आलियान जी हमारे नावल के मेन कैरेक्टर्स का रोल कर रहे हैं। अमरहा प्रेम का अगर कोई लाड का नाम होता तो वो सरमा की धूप होता। पुरसर ख्वाब पर उड़कर आती, राज हंसो संग झूमती, सुनहरी जारों से मुर्तसिम, सरमा की धूप इसके सयाह बालों से शनासाई बरतती लाड करने लगी। माहम मेहरबानियां धरती पर कयाम के लिए इससे अपनी इब्तिदा पर मसरूर हुई। सब्जे की वुसअत पर फिदा होती इस नाज़ीन को इसने सर उठाकर देखा और इस मुस्कुराहट से मुस्कुरा दी जो इसके इख्तियार में तो रहा करती थी लेकिन इस्तेमाल में नहीं। नए वक्तों की आमद ने इसकी समातों के सपुर्द वो सरगोशियां की जो वो वक्त की गुजरगाहों से एहतरामन चुरा लाई थी। इसकी वो जो अमरहा है, लॉन के कोने में वो ऐसे बैठी है जैसे जिंदगी की बसात पर वो ऐसा बेनाम महर हो जिससे मात दी जाए और ना चाल चली जाए, जो कोनों में ही बैठती है क्योंकि इसे मंजरेआम पर आने से डर लगता है। डर क्यों लगता है? क्योंकि इसे डराया जाता रहा है और फिर इसकी हैसियत अपने ही घर में कुछ ऐसी है जैसे झाड़ू की होती है, ज़रूरी भी और छी गंदी भी। एक तरफ बैठी दादी ज़ेरे लब बुड़बुड़ाते हुए अपने बालों का खुद ही मसाज कर रही हैं। इन्होंने दानिया से कहा था लेकिन दानिया ने ऐसे जाहिर किया जैसे इसने कुछ सुना ही नहीं। दादी ने दोबारा फिर इसे कहा ही नहीं और वो कामिल तवज्जो रसाला पढ़ती रही और साथ ही माल्टे भी खाती रही। ये सब करते हुए वो कुछ ऐसी नज़र आ रही थी जैसे बेचारी लड़की दानिया कल ही तो अपने एमफिल से फारिग हुई है और आज कुछ ज़रा सी दुनियादार सी नज़र आ रही है। अम्मा फ़ोन पर बात कर रही हैं और हम्माद कानों में एयरफोन लगाए नया नया रैप म्यूज़िक से मुतारिफ हो रहा है क्योंकि इसे चलने में खासी दुश्वारी हो रही है और इसके दोनों हाथ हवा में ऐसे ऐसे मुड़कर लहरा रहे हैं कि खुदा न ख्वास्ता इसे टहलते टहलते मिर्गी का दौरा पड़ रहा हो और वो कोनों में खुद को छुपाने वाली मोबाइल पर इंटरनेट में मसरूफ़ है। नहीं, वो किसी सोशल नेटवर्किंग साइट पर नहीं है और वो किसी से चैट भी नहीं कर रही। अरे नहीं, वो गूगल इमेजेस पर डिज़ाइनर्स के कपड़ों के डिज़ाइन भी नहीं नोट कर रही। वो तो मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के पाकिस्तान स्टूडेंट सोसाइटी के ग्रुप लीडर की ईमेल पढ़ रही है और इसके हाथ पैर ऐसे कांप रहे हैं जैसे अभी अभी से फ्रीज़र से निकाल कर धूप में रखा गया हो, या जैसे इसके कान में कहा गया हो कि जहाँ तुम बैठी हो ठीक वहीं खजाना दफन है, चुपके से निकाल लो। और अब वो ये खजाना चुपके से निकाल ही लेगी। इससे अपनी चीख दबाए नहीं दब रही थी और ये कि इसने हल्की सी चीख मार ही दी। सबसे पहले तो दादी ने इसे अपने हाथ रोक कर नागवारी से देखा, फिर सिवाय दादा के सब ने इसे कोई अहमियत नहीं दी और अपने इन्हमा को कायम कर रहने दिया। दादा जो तौबतुल नसूह पढ़ने की कोशिश कर रहे थे इसके पास आए। अमरहा क्या हुआ प्यारे दादा, सिर्फ वही पूछते थे। वो दादा के कान में खुसर फुसर करने लगी। थोड़ी देर बाद दादा तौबतुल नसूह सीने से लगाकर खड़े हुए और सबको सुनाने जैसे अंदाज में कहने लगे, आमले लेने हैं मंडी से, मुझसे कहाँ उठाए जाएंगे इतने। अमरहा तुम भी साथ आ जाओ, इसलिए जा रहे हैं। मिल गए फिर मंडी बंद हो जाएगी या फिर आग लगी होगी मंडी में। दादी ने इसके मुतल्लिक अपने ख्यालात के इजहार में देर नहीं की। हम दूसरे शहर की मंडी में चले जाएंगे, अगर वहाँ भी आग लगी हुई तो हमारा इंतज़ार न करना, हम शहर शहर मंडी मंडी आग लगा कर आएंगे। शहर शहर क्यों, मुल्को मुल्को क्यों नहीं। हाँ भाई, अब तैयार रहना सब, दुनिया में आग भड़कने वाली है। अब की कब की भड़क चुकी। दादी ने ऐसे कहा जैसे अजीम सच ना बोला तो इन पर कुफर का फतवा लगा दिया जाएगा। बीबी अमरहा ने ज़रा घूर कर दादी को देखा और दादी ने अपना रुख बदल लिया। क्या अब मुझे भी बसम करेगी? इन्होंने खुद पर आयत मुबारका पढ़कर फूंकी क्योंकि वो बहुत खौफजदा रहती थी इसकी नज़रों से। दादी सभी रहते थे, तबाही और बर्बादी थी ना वो, नेक शगुनी की दुश्मन, बदशगुनी की दोस्त, क्योंकि ऐन इसकी पैदाइश के दिन बड़े ताया चल बसे थे। पुप्पी पुप्पा का एक्सीडेंट हो गया, छोटी पुप्पो के घर शॉर्ट सर्किट से आग लग गई
اور سارا ساز و سامان نگل گئی۔ چچا کی بیٹی منگنی اس دن ہونا تھی، تایا کی وفات سے ملتوی ہوگی اور بعد ازاں رشتہ ہی ختم ہو گیا، اور ماموں کے الیکٹرانک سٹور پہ پورے 4 لاکھ کی چوری ہو گئی۔ ماموں صدمے سے 4 دن ہسپتال رہے۔ امرا سے بڑے علی کی چھت سے گر کر بائیں ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی، جس کی وجہ سے پورے 2 سال لنگڑا کر چلتا رہا۔ ساتھ والے گھر کی ملائکہ آپا بیوہ ہو گئیں، ان کے شوہر کا ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا، سامنے کے گھر والوں کی بہو کی مردہ بچے کی پیدائش ہوئی، اور بھی بہت کچھ۔ فہرست کافی لمبی تھی اور دن بدن لمبی ہوتی جا رہی تھی۔ مثلاً اگر کوئی کہتا بس اماں جی اپنے دھیان میں تھی، پتہ نہیں چلا کب حاشر اپنا ہاتھ جلا بیٹھا۔ دادی پوچھتی کیا دن تھا؟ منگل کا دن تھا، آج ہی کے دن بلک بلک کر رویا میرا بیٹا۔ میں بھی دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اچھا منگل، اور تاریخ کیا بنی؟ تاریخ یہی 2۔ اچھا 2 اور اوپر سے منگل۔ مدیحہ بیٹا، منگل کی 2 کو ہمیں یہ وبال نصیب ہوا تھا، اس دنیا پر امرہا عذاب بن کر آئی تھی۔ ہمارے خاندان میں تو ہر تاریخ 2 اور ہر دن منگل، کیا کریں، گناہوں کے عذاب بھی تو بھگتنے ہی پڑتے ہیں نا۔ اگلی بار جناب حاشر کے ہاتھ جلنے کا قصہ بھی اس نجس جنم پتری میں شامل کر دیا گیا۔ اماں بھی ذرا خائف سی ہی رہتی تھی اس سے۔ اتفاق سے ہر سال لگ بھگ اسی دن ماموں کے سٹور پر 3 بار چوری ہو چکی تھی۔ تنگ آ کر ماموں نے سٹور ہی بیچ دیا اور دوسرا کاروبار کرنے لگے۔ اماں کو بھولتا ہی نہیں تھا کہ کیسے ان کے بھائی کا چمکتا دمکتا شاندار سٹور بک گیا اور بھائی صاحب کنگلے ہو گئے۔ ایک دادا تھے جو 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے اور صرف اللہ سے ڈرتے، احادیث پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے، جاہلانہ باتوں اور خیالات سے دور ہی رہتے، ورنہ جمعرات کی جمعرات ان کے گھر چراغ جلتے، 3 یا 5 بس، تاک جفت نہیں۔ دادی مرنے والوں کے نام مخصوص جگہ چراغ روشن کرواتی۔ لا مذہب ہو تم سب کے سب، کیا کبھی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چراغ جلتے دیکھے ہیں؟ کیوں خلاف مذہب ایسے کام کرتے ہو؟ دادی ہاتھ سے اشارہ کرتی کہ جائیں جائیں اپنا کام کریں۔ بابا نے عظیم مارکیٹ میں قالین سٹور کے نئے سرے سے آرائش کروائی تو افتتاح کے وقت ناریل پھوڑا۔ عظیم مارکیٹ کے دوسرے مالکان محظوظ ہو گئے تو بابا صرف اتنا ہی کہتے رہے کہ وہ فلموں میں دیکھتے تھے تو انہیں بڑا اچھا لگتا تھا، کیا ہو گیا جو کر لیا تو، تم سب تو کسی کو خوش بھی نہیں دیکھ سکتے۔ بابا نے ایسے کہا جیسے ان کا درینہ خواب کی تکمیل کا مذاق اڑایا جانا انہیں پسند نہ آیا ہو۔ جمعرات کی جمعرات بریانی کی دیگیں تقسیم کرنے کی روایت بھی بابا کو بڑی عزیز تھی۔ دادا نے ایک بار کہا کہ گھر کے کاموں میں مدد کے لیے جو آپا آتی ہیں، ان کی بچی کے کان کا آپریشن ہونا ہے، بچی بہت تکلیف میں ہے، زیادہ نہیں تو 2-3 جمعراتوں کی بریانی کے دیگوں کے پیسے انہیں دے دو، کچھ کا انتظام میں کر دوں گا، ایسے اس کا آپریشن بھی ہو جائے گا۔ بہت بحث ہوئی، بابا نے دادا کو لادین قرار دے دیا اور دادا نے بابا کو بے حس۔ خیر دیگیں تو پکتی رہی اور آپا کی بیٹی کا کیسے بھی کر کے دادا نے آپریشن کروا دیا۔ تو بس یہ ماحول تھا گھر کا اور یہ حال تھا گھر والوں کا، غلط باتوں کو پکڑ کر بیٹھے رہتے۔ دادا تو بہت بیزار اکتائے رہتے، لیکن کسی پر بس نہیں چلتا تھا، زیادہ تر کتابیں پڑھتے رہتے یا دادا پوتی دونوں لاہور کی سڑکوں کو شرف چہل قدمی بخشتے۔ نہیں ملے نا آملے۔ جب دونوں خالی ہاتھ واپس آئے تو دادی نے طنز نہیں کہا، بس طنز نظر ہو گیا۔ دادا اور امرا دونوں زیر لب ہنستی گئے، جس کام سے وہ گئے تھے وہ تو ہو ہی گیا تھا۔ ہمیں تو کہہ کر گئے تھے کہ دنیا میں آگ بھڑکا کر ہی واپس پلٹیں گے، اب کیسے واپس آ گئے؟ یا آگ لگی ہے لیکن ہمیں دکھائی نہیں دی؟ دادا پوتی دونوں خاموشی سے منظر عام سے غائب ہو گئے۔ ایسا نہیں تھا کہ ایک دادی ہی سے منحوس مانتی تھی، دادی اور اماں کی دیکھا دیکھی علی حماد دانیہ بھی دادی کے کہے پر یقین کرنے لگے تھے، کچھ اس لیے بھی کہ ان کی امرا سے بنی ہی نہیں، یا پھر اس لیے بھی کہ امرا نے ان سے بنا کر رکھی ہی نہیں۔ علی کے حیوہ بھائی کے ساتھ اگر کچھ ہو جاتا تو اس کا سارا غصہ امرا پر نکالتا، وہ بھی علی کو 2-4 سنا کر چپ کر رونے لگتی اور خود کو کوستی جاتی، میں منحوس ماری، میں منحوس ماری۔ دانیہ اماں کو چپکے سے کہتی، میرے کپڑے لایا کریں تو امرا کو مت دکھایا کریں، پہننے سے پہلے جب اس کی نظر ان پر پڑ جاتی ہے تو مجھے زہر لگنے لگتے ہیں۔ کسی تازہ ہوئی اپنی اور امرا کی لڑائی پر وہ ایسے ہی غصہ نکالتی تھی۔ امرا غصے میں کپڑوں پر چکناہٹ کے سیاہی کے دبے لگا دیتی اور وہاں لگاتی جہاں صاف ہو کر بھی صاف نہ ہوتا، پھر رات بھر کر کہیں بیٹھ کر روتی رہتی اور کہتی رہتی، میں منحوس ماری، میں منحوس ماری۔ اس منحوس ماری کو بس دادا نے ذرا سنبھالا۔ انہی کے کمرے میں ایک طرف اس کا بیڈ رکھا تھا اور وہی اس کے اماں ابا بہن بھائی بن گئے تھے۔ اس کی باتیں سنتے، اس سے باتیں کرتے اور رات رات بھر بیٹھ کر اس کے فضول اور بے سروپا سے شکوے سنتے اور سارا دن کس کس نے دل دکھایا اس بات پر مل کر آنسو بہاتے رہتے۔ وہ انہی کے ساتھ رہتی، انہی سے پیسے لیتی، انہی کے ساتھ سہیلی کے گھر جاتی، وہ امرا کے ساتھ اس سب میں مصروف رہتے تھے۔ ایک دن اس نے بابا کو اماں سے کہتے سن لیا کہ سٹور پر 4 لاکھ کا لکڑی کا کام کروانے جا رہا ہوں، کسی کو بتانا مت، خاص کر کے امرا کو۔ وہ رات بھر روتی رہی، ہچکیاں لیتی رہی
اور بددعا دیتی رہی کہ وہ مر جائے یا پھر ساز و سامان کو آگ لگ جائے، پر نہ تو وہ مری اور نہ ہی ساز و سامان کو آگ لگی، بلکہ بابا کے پیسوں میں سے 1.5 لاکھ روپے کم ہو گئے۔ چھوٹی پھپھو آئیں اور کسی ضرورت کا کہہ کر پیسے لے گئیں۔ بابا اماں سے چڑ گئے، کہا بھی تھا کہ مت بتانا، لو اب ہو گیا کام، سارا عذاب امرا پر نہ آ جائے، اس لیے دادا نے دوست سے پیسے لے کر دیے، تب کہیں جا کر سٹور کے آگے ناریل پھوٹا۔ تو یہ حیثیت ہے ہماری امرا کی پیدا ہونے سے لے کر بڑا ہونے تک۔ ایسے ہزاروں بار ہوا ہے، وہ بول لیتی، بہن بھائیوں سے لڑ بھی لیتی اور پھر ساری ساری رات بیٹھ کر روتی رہتی۔ اس کا دل چاہتا کہیں بھاگ جائے، چھپ جائے، کسی کو یاد نہ رہے کہ اس کی پیدائش کے دن دادی اماں کے پاؤں کی موچ نکلی تھی۔ بعد ازاں ان کو کمر کا درد بھی لاحق ہو گیا تھا۔ دانیہ، حماد، علی کبھی جل کر کبھی مذاق میں اس کو روتا دیکھنے کے لیے اس کی نحوست کے قصے سناتے رہتے کہ وہ بھول نہ جائے کہ وہ کون ہے۔ ایک بار اسکول میں ٹیچر کی کرسی کا پایا جو عرصہ سے ٹوٹ جانے کے قریب تھا ٹوٹ گیا اور ٹیچر جی دھڑام سے نیچے آ گئی تو وہ فوراً کھڑے ہو کر رونے لگی۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی، ٹیچر میں نے کچھ نہیں کیا، یہ کرسی خود بخود ٹوٹی ہے، میں سچ بول رہی ہوں۔ ٹیچر کبھی سر پر ہاتھ رکھ کر کہتی کہ سر میں درد ہے تو وہ سہم جاتی، میں نے آپ کے سر کو بالکل بھی نہیں دیکھا، سچ بالکل بھی نہیں دیکھا۔ خاندان کی تقریبات میں وہ انہی کارناموں کی وجہ سے جاتی نہیں تھی۔ وہ سارے خاندان میں ایسے مشہور تھی جیسے شالوں میں کشمیری شال اور میووں میں چلگوزہ۔ ایک بار وہ گئی تو بارات جسے دن 2 بجے شہر سے آنا تھا آئی ہی نہیں۔ شام سے رات ہو گئی، ان کی گاڑیاں موٹر وے پر خراب کھڑی تھی، دلہا باراتیوں کے بغیر آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پھر جب لاہور سے نئی گاڑیاں بھیجی گئیں تب وہ اس میں بیٹھ کر آئے۔ رات کے 12 بج چکے تھے، سب مہمان جا چکے تھے، صرف قریبی عزیز ہی موجود تھے۔ وہ بھی دادا کے ساتھ چپکے سے گھر واپس آ گئی، اپنے نئے ڈیزائنر ڈریس کو آ کر آگ لگا دی۔ اس کے سب کزن اس کے گرد گھیرا بنائے اس کا مذاق اڑانے میں مصروف تھے۔ نانا ذرا پوچھیے گا کھانا جل گیا یا بچ گیا؟ امرا آئی ہے نا آج، بجلی کے کنیکشن بھی چیک کروا لیجیے گا، شارٹ سرکٹ سے کہیں آگ ہی نہ بھڑک اٹھے۔ کسی ایک نے کہا، میں تو دعا کرتی ہوں کہ دلہا بھائی خیریت سے آ جائیں۔ خوبصورت نظر آنے کی کوشش کرتی خالہ زاد بولی، مجھے تو دلہن کی فکر ہے، افواہ اڑی تھی کہ 2 لاکھ کا لہنگا جلتے جلتے بچا ہے۔ ادائے نازین اپناتے دوسری خالہ زاد نے بھی بولنے میں دیر نہیں کی، لہنگا تو بچ گیا لیکن دلہن کے بال جل گئے۔ ویسے آئرن مشین بال جلاتی تو نہیں، لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے آج تو۔ کوئی تیسرا بولا، ہم سب تو مذاق کر رہے تھے امرا، تم تو سنجیدہ ہی ہو گئی، جب وہ رونے جیسی ہو جاتی تو کہہ دیتا کوئی۔ 3 گھنٹے بعد اس کا خالہ زاد تنے ہوئے اعصاب کے ساتھ ایسے آیا جیسے کسی کو پھانسی گاٹ لے جانے آیا ہو۔ 4-5 گھنٹے سے پہلے بارات نہیں آئے گی، سب امرا سے معذرت کرو، اس نے ہماری معذرت قبول کر لی تو شاید بارات جلدی آ جائے، بکواس بند کرو سب اپنی۔ وہ اتنی زور سے چلائی کہ ان 10-12 کا گروپ سن سا ہو گیا۔ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی حسان، اس نے بامشکل خود کو رونے سے روک کر چلا کر کہا۔ منہ تو تمہارا توڑنا چاہیے جو اپنی ساری نحوست لے کر میری بہن کی شادی خراب کرنے آ گئی۔ امرا کا جی چاہ کہ وہ سارے پنڈال کو آگ لگا کر بھڑکا دے، کاش واقعی شارٹ سرکٹ ہو جائے اور سارے روشن کمکمے بجھ جائیں تاکہ اس کو دھاڑے مار مار کر روتے تاریک چہرے اور کپ کپاتے وجود کو کوئی نہ دیکھ سکے۔ وہ کب سے سب کی مذاق میں چھپے طنزوں کو جھیل رہی تھی۔ امرا بولی، وضو کرنے کے بعد مسجد میں جانے سے پہلے خود کو آئینے کے سامنے کھڑا کر کے ضرور دیکھنا، شاید دوبارہ کبھی مجھ سے یہ سب کہتے تمہاری زبان لڑکھڑا جائے اور تمہیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ کچھ بھی برباد اور آباد کرنے کی طاقت انسان کے ہاتھ میں ہے اور نہ اختیار میں۔ حکم کن اور عمل فیکون رب کی خوبی ہے، اس کے بندوں کی نہیں۔ بامشکل خود کو رونے سے بچاتے اس نے 5 وقت کے نمازی حسان سے کہا اور باقی سب کی طرف افسوس سے دیکھا۔ دادا کو لے کر وہ چپکے سے گھر آ گئی تھی، اس کے سگی خالہ کی شادی تھی، اس کے دل میں بھی بہت سے ارمان تھے شادی کو لے کر، اس نے خاص اس شادی کے لیے بہت سی تیاریاں کی تھی، لیکن سب نہ صرف بیکار گئیں بلکہ اسے مزید دکھ دے کر گئی۔ اس نے ایک سفید کاغذ پر میں کسی تقریب میں نہیں جاؤں گی کبھی بھی نہیں، وعدہ لکھ کر اپنی الماری کی اندرونی دیوار سے چپکا دیا۔ جب کبھی اس کا کہیں جانے کا دل چاہتا تو وہ الماری کھول کر اپنا وعدہ یاد کر لیتی۔ یہ سب وہ کرتی تو جا رہی تھی لیکن خود بہت اکیلی ہوتی گئی۔ وہ آسانی سے رو پڑتی تھی، اسے آسانی سے رلایا جا سکتا تھا، جیسے کہ کوئٹہ والے ماموں سال میں ایک بار آ جاتے تو کافی کا بڑا مگ پیتے ہوئے کہتے، بلاؤ ذرا امرہا کو، اسے رلائیں۔ وہ نہ جاتی تو ماموں کھینچ کر لے جاتے، ہنس ہنس کر سب لوٹ پوٹ ہوتے اور وہ دھاڑے مار مار کر روتی رہتی
اور ماموں اس کی نحوست کا ایک ایک قصہ حوالہ جات کے ساتھ سناتے۔ اماں اسے ڈانٹتی، مذاق کر رہے ہیں ماموں امرہا، کیوں ایسے دھاڑے مار مار کر رو رہی ہو؟ دادا آتے سب کو ڈانٹ کر اسے اپنے ساتھ لے جاتے۔ جاہل لوگ ہیں امرہا، ان پر توجہ نہ دیا کرو۔ وہ کون سی عالم تھی جو خود کو اچھی طرح سمجھا لیتی؟ نو عمر دکھی اور خود کو خود ہی منوس سمجھنے والی، بس رو دینے والی لڑکی ہی تو تھی وہ۔ اور پھر ہر بار خود کو فلسفوں سے مطمئن بھی تو نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سب جاہل ہیں، پرسکون ہو جاؤ، سب پاگل ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، ایسا سوچا جا سکتا ہے، ایسا کہا بھی جا سکتا ہے، لیکن ایسا ٹھیک نہیں ہو پاتا۔ رزلٹ اگر 100% آئے تو بھی اگلی بار 0 ضرور آ جاتا ہے۔ وہ جتنا خود کو یہ سب جاہل ہے کہہ کر بہلاتی، اتنا ہی اگلی بار ان سب جاہلوں کی باتوں پر ہچکیاں لے کر روتی۔ دادا کی باتیں اسے تھپک تھپک کر سلاتی تھیں، تو اسی نیند میں وہ ان سب باتوں پر کراہتی تھی۔ امرہا دکھیوں میں سب سے دکھی، امرہا تنہاؤں میں سب سے تنہا۔ دادا گورنمنٹ پنجاب پبلک لائبریری میں لائبریرین تھے۔ اسکول کی چھٹیوں میں وہ سارا دن پنجاب کی لائبریری میں گھومتی رہتی۔ ویسے بھی دادا اسے کم سے کم گھر میں رہنے دیتے تھے۔ وہ اسکول سے پیدل چل کر لائبریری آ جاتی، دونوں دوپہر کا کھانا وہیں کھاتے۔ اسی ملازمت کے دوران دادا نے کتابیں پڑھی تھی اور اسی لیے وہ جمعرات کو مرنے والوں کے نام کے دیے نہیں جلاتے تھے۔ شام کو دونوں چہل قدمی کرتے لاہور مال روڈ کی لمبی سڑکوں سے ہوتے ہوئے، سردی گرمی بھنے چنے اور راکھ کی پکی چھلی کھاتے اور رات گئے واپس آتے۔ امرا کا دل چاہتا تھا کہ وہ رات کو بھی گھر نہ جائے، اور بھلے صرف مال روڈ کے فٹ پاتھ پر ہی کیوں نہ سونا پڑے۔ گھر پر نظر پڑتی تو دادا آہ صورت کہتے، لو آ گئی جیل، پاگل ہو گئے ہو تم کتابیں پڑھ پڑھ کر، ڈھنگ کی نوکری مل جاتی تو عقل تو نہ جاتی۔ دادی سن لیتی تو کہتی، دادا کو ڈھنگ کی نوکری تو نہ ملی لیکن ڈھنگ سے عقل ضرور مل گئی۔ بابا نے اپنے وقت کی 10 جماعتوں کو بھی جیسے اسٹور پر رکھ کر بیچ دیا تھا کلینوں کے ساتھ، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ 10 جماعتیں پڑھے ہیں یا 10 تک گنتی۔ علی بڑا تھا اور کمال کا بڑا تھا، ہر جماعت میں سینئر ہی رہتا تھا، 2 سال ضرور ہی لگاتا تھا ایک کلاس میں۔ پھر حماد تھا، اسے دنیا بھر کے گانے والوں کے، ناچنے والوں کے اور انہیں نچانے والوں کے نام، گھر، قومیت، مذہب، شادی، بچوں کے افیئرز کے بارے میں تو معلوم تھا، لیکن یہ نہیں کہ ایف اے کے بعد کی ڈگری کو کیا کہتے ہیں اور اسے کیسے پاس کرتے ہیں۔ کتنا چاہا تھا دادا نے کہ ایک انجینئر بن جائے یا پھر کالج میں لیکچرر، ورنہ ایک ہسپتال میں ڈاکٹر اور ایک پاک آرمی میں کپتان، لیکن دادا کے سوچنے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا، ویسے بھی ان کے کہنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ پھر امرا کا نمبر تھا، کم وہ بھی نہیں تھی، پر کیونکہ بیچاری سی تھی اس لیے ہر وقت روتی رہتی تھی۔ بڑا مشکل سے دادا نے اسے 8 جماعتیں پاس کروائیں۔ تازہ ہوئے کسی واقعے پر روتے ہوئے اس نے پڑھائی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور عمل بھی کیا۔ سارا دن دادا کے ساتھ لائبریری رہتی۔ دادا نے محنت کی، امرہا میٹرک کر لو۔ بولی، اس سے کیا ہوگا، تعلیم سے کیا نہیں ہو سکتا، سب مجھے پسند کرنے لگیں گے کیا؟ استحضائی انداز میں بولی۔ تمہیں یہ فکر کیوں ہے کہ سب تمہیں پسند کرنے لگیں؟ تعلیم تم نے اپنے لیے حاصل کرنی ہے، اپنی زندگی کو تعمیر کرنے کے لیے۔ میری زندگی میری نحوست نے تعمیر کر دی ہے دادا، اب طنزیہ انداز میں بولی۔ تمہیں اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ تم ایسے ہتھیار پھینک دو۔ معاشرہ، ماحول یا لوگ کیسے بھی ہوں، ہمیں اپنے راستے بنانے نہیں چھوڑنے چاہیے اور ان راستوں پر روشنی کے انتظامات میں لگے رہنا چاہیے۔ ایسی باتیں کتابوں میں اچھی لگتی ہیں دادا، کتابیں نازاں ہیں، ایسی باتوں کی موقعیت پر ہمیں بھی ان پر عمل کر کے نازاں ہونا چاہیے امرہا۔ میں جو کہتی ہوں آپ وہ سمجھتے ہی نہیں۔ کتنی بار کہا ہے کہ بھاگ چلتے ہیں کہیں دور، بہت دور۔ وہ ہر بات کو اسی بات پر ختم کرتی تھی، اسے بس کسی طرح اپنے ماحول سے دور جانا تھا، جہاں رونا بھی پڑے تو اس کے ساتھ تحمید کچھ اور ہو، جہاں اداسی آیا کرے تو ساتھ اپنے مسرت کو چھپا لایا کرے، جہاں دن ہو، شام ہو، رات ہو پر آہ نہ ہو۔ دادا جان کے پاس جو تھوڑے پیسے تھے، وہ اسے بھگا لے گئے اپنے ایک دوست کے گھر بلوچستان۔ 10 دن وہاں گزار کر آئے۔ خاندان میں تو وہ کہیں جاتی نہیں تھی، وہاں بہت خوش رہی۔ پھر دادا سے کہنے لگی، دادا آپ دبئی چلے جاؤ، پھر مجھے بھی وہاں بلا لینا، دونوں بہت خوش رہیں گے۔ وہ اس عمر میں دبئی کیا خاک جاتے، ہاں پھر بھی وعدہ کر لیا، میٹرک کر لو پھر چلا جاؤں گا دبئی۔ اور اس نے دبئی جانے کے لیے میٹرک کر لیا، خوب جی جان لگا کر، پر اتنے جی جان لگا کر بھی کچھ زیادہ بڑا دھماکہ نہ کر سکی، وہی عام ہوئی 2nd ڈویژن جو ہر کس ناقص کے حصے میں آ جاتی ہے۔ انہی دنوں نیا واقعہ ہوا تھا کہ بابا کا ہاتھ جل گیا۔ دادی اپنی فطرت سے مجبور اس پر طنز کرنے لگی، وہ آگے سے جواب دینے لگی تو بابا نے غصے سے جلا ہوا ہاتھ اس کے منہ پر تھپڑ بنا کر دے مارا، اور مزید غصے سے اس نے اپنا سر دیوار میں زور سے دے مارا۔ سر میں درد تو ہوئی، ساتھ خون بھی نکلنا شروع ہو گیا، اور وہ اپنے خون کو بھلا کر بابا کے تھپڑ کو ساری رات روتی رہی۔